सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक खौफनाक लड़की के अगवा की दास्तान जिसका नाम है जहां इंसान ज़िबा होते थे। इस कहानी के मुसन्निफ हैं फ़िरोज़ खान। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जराइम जो पाकिस्तान में होते हैं ये आपको हैरान नहीं कर सकते। चोरी, डकैती, अगवा वगैरह की वारदातें होती ही रहती हैं। उनके मुजरिमों को भी आप जानते हैं, लेकिन जो जराइम बंगाल, आसाम और उनके शुमाली इलाकों में होते थे वो महज़्ज़ब लोगों की समझ में ज़रा देर से आते हैं। मैं जिस ज़माने की कहानी सुनाऊंगा उस ज़माने में उन इलाकों में तहजीब नहीं गई थी। इसके बजाय वहां अंग्रेज़ी हुकूमत का कानून और पुलिस चली गई थी। आसाम के बाज़ इलाकों में ऐसे कबीले थे जो नंग धड़ंग रहते थे और उनका रिवाज था कि दुश्मन को कत्ल करके उसकी खोपड़ी खुश्क करते और अपने पास रखते थे। और बहुत सी अजीब व गरीब रसूमात उनमें थीं जो बहुत खौफनाक थीं। किसी मेहमान को बहुत ही कीमती तोहफा देना चाहते तो उसे अपने किसी दुश्मन की खोपड़ी दिया करते थे। नागा और मैज़ो कबाइल का ताल्लुक उन्हीं से है। जंग अजीम दोम में जब बर्मा जापान के कब्जे में आ गया तो अंग्रेज़ों ने आसाम वगैरह के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में अपनी फौज फैला दी। जगह जगह देखभाल और वायरलेस सिग्नल वगैरह की पोस्टें बना दी। मजदूरी वगैरह के लिए उन गैर महज़्ज़ब कबीलों से काम लिया गया। इससे ये लोग तहजीब से वाकिफ हुए और उनका रहन सहन बदलने लगा। मैंने उन लोगों को उससे पहले की असल हालत में देखा है। उनके तौर तरीके अफ्रीका के हबशियों जैसे थे, लेकिन ये कबीले अफ्रीकी हबशियों से रंग और शक्ल सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। उनके रंग साफ, बल्कि बाज के तो सफ़ेदी माइल हैं और उनके नकूश चीनियों से मिलते जुलते हैं। मैं उस वक्त बंगाल पुलिस में कांस्टेबल था। 6 साल बाद मुझे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरी के लिए मुंतखब किया गया था। अपनी अजीबो गरीब कहानी सुनाने से पहले बंगाल पुलिस के बारे में थोड़ी सी वाकफियत करवा देता हूँ। बंगालियों, आसामियों और ख़ास तौर पर जंगली कबीलों पर अंग्रेज़ों को भरोसा नहीं था। पहले वहाँ मिलिट्री पुलिस होती थी जो तोड़कर बंगाल पुलिस बनाई गई, लेकिन उसमें बंगाली बहुत कम लिए जाते थे। ज़्यादा नफरी पंजाब की भर्ती की गई और कुछ हिंदुस्तान के दूसरे सूबों से ली गई थी। आसाम और बर्मा पुलिस में भी ज़्यादातर नफरी पंजाबियों और पठानों की थी। मैं जिस ज़माने में बंगाल पुलिस में भर्ती हुआ था उस ज़माने में हम लोग स्कूल में दाखिल होने को अच्छा नहीं समझा करते थे। कोई लड़का 10 जमातें पास कर लेता तो लोग उसे रुक कर देखा करते थे। मेरे ख़ानदान में तालीम के जरासीम दाखिल हो चुके थे। मैं उनसे बच न सका और मैंने 8 जमातें पास कर लीं। फिर दिल उठ गया और मैं आगे ना पढ़ा। 18 साल की उम्र हो गई तो बंगाल पुलिस की भर्ती का शोर सुना। मुझे पुलिस की नौकरी अच्छी लगती थी मगर वालिद साहब उसे बहुत बुरा समझते थे। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ भर्ती हो गया और ट्रेनिंग के बाद मुझे बंगाल भेज दिया गया। मुझे इस नौकरी में दिलचस्पी थी और मैं उस ज़माने के मेयार तालीम के मुताबिक तालीम याफ्ता था, इसलिए अंग्रेज़ और बंगाली अफसर मुझे अच्छा समझते थे। मेरा दिमाग भी ज़रा अच्छा था, मैंने बहुत थोड़े अरसे में बंगाली सीख ली। ये वारदात सन 1929 या 30 की है। मेरी सर्विस 5-6 साल हो चुकी थी और मैं आज के बांग्लादेश के शुमाल मशरकी एक पुलिस चौकी कलोरा में था। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर एक बंगाली हिंदू घोष था। मुझे याद नहीं रहा कि राबिंदर घोष था या राजेंद्र घोष। वो तालीम याफ्ता और बहुत अच्छे किरदार का आदमी था। उसने मुझे अपना एक किस्म का प्राइवेट सेक्रेटरी बना रखा था। उसका एक असिस्टेंट भी था जो हिंदुस्तान के किसी इलाके का रहने वाला था। मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मुगीसुद्दीन खान रामपुरी पठान था। सब अच्छे लोग थे और सब मेरी कदर करते थे। एक गांव से एक हिंदू जमींदार रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी बेटी उम्र 16 साल आज दूसरा रोज है लापता है। वहां के गांव हमारी तरह नहीं थे। जंगली और पहाड़ी इलाका था। बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी जमा रहता था। उनके घर इस तरह थे कि मोटे मोटे बांसों पर बांसों के ही बने हुए चबूतरे थे और उन पर बांसों के झोंपड़े खड़े थे। छतें स्लोप वाली और उन पर घास फूस वगैरह डाली जाती थी। जहां ऐसे बहुत से झोंपड़े होते उन्हें गांव कहते थे। उन लोगों की धान और पटसन की खेतियां भी थीं और पाकिस्तान की तरह वहां भी जमींदार होते थे।
یہ ہندو ایسا ہی زمیندار تھا، پنجاب کے زمینداروں کی طرح دولت مند تو نہیں تھا، لیکن بنگال کی غربت کے مقابلے میں امیر سمجھا جاتا تھا۔ گھوش نے رپورٹ لکھنے سے پہلے وہ سوال پوچھے جو ایسے کیسوں میں ضرور پوچھے جاتے ہیں، یعنی لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی، کسی پر شک ہے، کسی کے ساتھ دشمنی، اتنی دیر سے رپورٹ دینے آئے تو کہاں کہاں تلاش کرتے رہے۔ ہندو زمیندار نے جواب دیا کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں تھی، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور کسی پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ گھوش عقل مند پولیس آفیسر تھا، اس نے لڑکی کی عادتیں پوچھیں، شوق تھی، شرارتی تھی یا سادہ طبیعت کی تھی۔ باپ نے بتایا کہ ایسی سادہ بھی نہیں تھی لیکن شوق اور شرارتی بھی نہیں تھی۔ کوئی زیور یا رقم بھی چوری ہوئی ہے؟ نہیں، لڑکی کے باپ نے جواب دیا، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ اس کی ماں نے بتایا ہے کہ اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے اور ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ بنگال اتنا غریب ملک تھا کہ دیہاتیوں نے سونے کا زیور شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ گمشدہ لڑکی کے جھمکے اور انگوٹھی اتارنے کے لیے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس علاقے میں اس زمانے میں ایسے مجرموں کی کچھ تعداد پائی جاتی تھی جن کا پیشہ چوری، ڈاکہ زنی اور بردہ فروشی تھا۔ علاقہ پہاڑی تھا، جنگل گھنا تھا، جگہ جگہ پانی جمع رہتا تھا اور چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں وغیرہ کے لیے بھاگ نکلنا اور چھپنا آسان تھا۔ ان کا شکار ہندو زمیندار اور تاجر ہوا کرتے تھے، کیونکہ روپیہ، پیسہ اور سونے چاندی کے زیورات انہی کے گھروں میں ہوتے تھے۔ بنگال کا یہ علاقہ آسام سے ملتا تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں کے رنگ وہاں سے دور رہنے والے بنگالیوں کے مقابلے میں صاف تھے۔ گندمی رنگ عام تھا، بعض کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے سانولے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ فارغ البال لوگوں کے رنگ اور نقوش اچھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت کشش تھی اور بال تو اور زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ان خوبیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ روپے پیسے والے لوگ کسی نہ کسی لڑکی کو سبز باغ دکھا کر ورغلا لیتے اور غائب کر دیتے تھے، یا لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے تھے۔ دونوں صورتوں میں لڑکی ڈھاکہ یا کلکتہ میں فروخت ہوتی تھی۔ گھوش کہتا تھا کہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے نہیں گئی اور سونے کے زیور کی خاطر کسی نے اسے قتل نہیں کیا تو اغوا ہوئی ہے۔ رپورٹ درج کر کے اور اس کے باپ سے ضروری باتیں پوچھ کر اسے رخصت کر دیا گیا۔ گھوش اپنے اسسٹنٹ اور ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگا کہ لڑکی کی تلاش کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ میں بھی وہاں موجود تھا، میں تفتیش میں بہت دلچسپی لیا کرتا تھا۔ گھوش بہت قابل تفتیشی آفیسر تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اخلاق کا بہت اچھا تھا اور اس میں لالچ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس ہندو زمیندار کے مزارے یا نوکر چاکر ہوں گے، ان کی جوان بیٹیاں اور بیویاں ہوں گی، اس زمیندار نے ان میں سے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا اور اسے خراب کر کے قتل کر دیں گے۔ ہیڈ محرر مغیث الدین نے خیال ظاہر کیا کہ اس علاقے میں دھاری دار شیر یعنی ٹائیگر بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو شیر اٹھا کر لے گیا ہو۔ گھوش نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ لڑکی گاؤں سے باہر چلی گئی ہو اور ذرا اکیلی ہو۔ اس کا باپ بتا گیا تھا کہ آدھی رات کے بعد لڑکی کی ماں اٹھی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی بستر پر نہیں ہے۔ ماں نے باہر دیکھا، لڑکی نہ ملی، پھر لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ اگر شیر لڑکی پر حملہ کرتا تو شیر کے غرانے کے ساتھ لڑکی کی چیخیں گاؤں والوں کو ضرور سنائی دیتی۔ گھوش زمیندار کے گاؤں گیا، میں اس کے ساتھ تھا۔ پولیس کے خفیہ مخبر موجود تھے، وہ اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ گاؤں کے 15-20 جھونپڑے تھے جو ایک دوسرے سے ذرا ذرا فاصلے پر تھے۔ ان میں ایک جھونپڑا ایسا تھا جو تھا تو بانسوں کا، لیکن اینٹوں کے مکان کی طرح خوبصورت اور سب سے بڑا تھا۔ اس کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس ہندو کا ہے جس کی بیٹی لاپتہ ہے۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے تمام آدمی، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے جھونپڑے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف نظر آ رہا تھا۔ ہندو زمیندار ہماری طرف آیا، گھوش نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے 5-6 آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ رات یاد دلائی جب لڑکی لاپتہ ہوئی تھی، اور پوچھا کہ انہوں نے باہر کسی قسم کی آواز یا کسی کی چیخ یا کوئی اور ایسی آواز سنی تھی جو ان کے لیے غیر معمولی ہو۔ سب نے نفی میں سر ہلا دیے، کسی نے کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنی تھی۔
उन लोगों से कुछ और बातें पूछीं, किसी से कोई ऐसी बात मालूम ना हुई जो हमें लड़की का सुराग लगाने में मदद देती। हम हिंदू जमींदार के घर चले गए। उसकी बीवी को अलैदगी में बिठाकर पूछा कि लड़की की आदतें कैसी थीं और क्या वो शौक थी। माँ ने जो जवाब दिए, अगर वो सच्चे थे तो लड़की किसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई थी। वो खूबसूरत लड़की थी। घोष ने पूछा कि रात को किसी सहेली के घर जाया करती थी। माँ ने बताया कि शाम के बाद लड़कियां किसी के घर में या बाहर इकट्ठी होकर गप्पे मारती या गाती बजाती हैं, लेकिन हर लड़की के घर वालों को मालूम होता है कि वो कहाँ है। गुमशुदगी की शाम बाहर निकली थी? नहीं, माँ ने जवाब दिया। ये उसकी आदत थी कि आधी रात से जरा पहले पेशाब के लिए बाहर निकलती थी और झोंपड़े के पीछे चली जाती थी। माँ से लड़की की सहेलियों के नाम पूछे, उसने 3 नाम बताए। घोष ने उन तीनों से बारी बारी ये सुराग लगाने की कोशिश की कि लड़की किसी को चाहती होगी और वो उसके साथ चली गई होगी। तीनों ने कहा कि लड़की ऐसी नहीं थी। ये तो जाहिर था कि लड़की रुपया पैसे के लालच में आने वाली नहीं थी। उसके घर में रुपया पैसा बहुत था। तुम्हारी खेतियां मज़ारों के पास हैं? घोष ने पूछा। तुम्हारा खामिंद वहां जाता रहता है। मज़ारों की जवान बेटियां और बीवियां भी होंगी। तुम्हें कभी ऐसा शक हुआ है कि तुम्हारा खामिंद उनमें से किसी के साथ दिलचस्पी रखता है? मैंने कभी ऐसा शक नहीं किया, उसने जवाब दिया। मेरा खामिद मजहब का पाबंद है, पूजा पाठ ज्यादा करता है, इसीलिए किसी मुसलमान को अपनी खेतियों में काम नहीं करने देता। उसके बाद मज़ारों की तरफ तवज्जो दी गई। उनके झोंपड़े वहां से थोड़ा दूर थे, जहां हिंदू जमींदार की खेतियां थीं। ये थोड़ा सा इलाका मैदानी था, यही उस हिंदू की जमींदारी थी। उन खेतियों के करीब किसानों और मज़ारों के झोंपड़े थे। हिंदू जमींदार के मज़ारों को बाहर बुलाया। उनकी 2 जवान गैर शादीशुदा लड़कियां थीं और एक जवान शादीशुदा औरत। यही एक औरत थी जिसकी शक्लो सूरत अच्छी और उसका रंग साफ और निखरा हुआ था। ये आसाम की पैदावार थी। उस वक्त बंगाल और आसाम अलग-अलग सूबे थे। आज की तरह ये अलग मुल्क नहीं थे। इसलिए सरहदी पाबंदियां भी नहीं थीं। जहां दोनों सूबे मिलते थे, उस लाइन के इधर उधर के लोग एक जैसे थे, आपस में रिश्ते नाते करते थे, इसलिए उनके नक्श और रंग मिलते जुलते थे। हम वहां 5-6 घंटे रहे। हिंदू जमींदार के मज़ारों को अलग अलग करके पूछा कि जमींदार ने किसी औरत के साथ दस्त दराजी की होगी। सब ने इनकार किया और अपने जमींदार के इखलाक और सलूक की तारीफ की। घोष ने मुझे कहा कि ये तो तस्लीम किया जा सकता है कि जमींदार ने कोई बदमाशी नहीं की होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मज़ारों के साथ उसका सलूक अच्छा होगा। वो इस कदर गरीब लोग थे कि जुल्म के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करते थे। पेट की खातिर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करते थे। मैंने घोष से कहा कि ये मरे हुए लोग अपने मालिक की बेटी की तरफ तो आंख उठाकर भी देखने से डरते होंगे। ये कैसे हो सकता है कि इनमें से किसी ने उसकी बेटी को अगवा या कत्ल किया होगा? तुम अभी बच्चे हो। मुझे घोष के ये अल्फाज बड़ी अच्छी तरह याद हैं। उसने कहा, गुर्बत और मालिक का जुल्म मजलूम की जबान बंद कर सकता था। उसके खिलाफ दरे पर्दा कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। मजलूम सांप और बिच्छू बन जाता है, फिर वो मौका मिलते ही ऐसा डंक मारता है कि जालिम का अंजाम मौत होता है। तुम अभी समझ नहीं सकते कि जालिम मजलूम को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा कर देता है जो किसी ना किसी वक्त उठकर जालिम को खत्म कर देती है। ये मज़ारे जो तुम्हें लाशों की मानिंद नजर आते हैं, उनके अंदर आग भरी हुई है। इस आग में वो अपने जालिम मालिक को जला सकते हैं। घोष ने हर मज़ारे से और दूसरे किसानों से सीधे सीधे सवालात नहीं किए थे। उसने पुलिस का तरीकाकार इख्तियार किया था, जिसमें दोस्ती, हमदर्दी और खलूस होता है, और उन सब के पर्दे में धमकियां भी होती हैं। डराया भी जाता है और मोहब्बत का इजहार भी किया जाता है। इस तरीके की कामयाबी का इन्हसार इस पर होता है कि सवालात करने वाला होशियार और चालाक हो। घोष में ये खूबियां मौजूद थीं, मगर कुछ भी हासिल ना हुआ। मैं ये नहीं मान सकता था कि ये मज़ारे जिनकी हड्डियां नजर आ रही थीं और जिनके रंग कोयले की तरह स्याह हो गए थे, घोष से ज्यादा चालाक और होशियार हैं। मैं जब उस जवान और बड़ी अच्छी शक्ल और रंग वाली आसामी औरत को देखता था जो एक मज़ारे की बीवी थी, तो मेरा दिल गवाही देता था कि हिंदू जमींदार ने इसके साथ दस्त दराजी की है, या उस हिंदू के इस औरत के साथ दर पर्दा ताल्लुकात हैं, और इस औरत के खामिन या भाइयों ने बदला लेने के लिए उस हिंदू की बेटी को गायब कर दिया है।
گھوش سے بات ہوئی تو اس کے دل میں پہلے ہی یہ شک موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہمیں انفارمر یعنی مخبر دیں گے، لیکن اس نے یہ کارروائی کی کہ مزاروں کی دونوں جوان لڑکیوں اور اس عورت کو الگ کر لیا اور ایک ایک سے بھید نکالنے لگا۔ تینوں نے زمیندار کے اخلاق کی تعریف کی، سب سے زیادہ تعریف آسامی عورت نے کی۔ گھوش نے بڑی گہری اور باریک بینی سے باتیں پوچھیں، مثلا تم کہتی ہو کہ زمیندار بہت اچھا آدمی ہے اور تم سب کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کیا اچھائی کرتا ہے اور کس طرح خیال کرتا ہے؟ اور یہ سوال، تم نے بتایا ہے کہ تم اس کے گھر بھی جایا کرتی ہو، کیا وہ تمہیں بلاتا ہے؟ تم جاتی ہو تو اس کی بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ ایسے بہت سے سوالوں کے جواب میں گھوش کو اس شک کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوا کہ اس عورت اور زمیندار کے درمیان کوئی تعلق موجود ہے۔ اس عورت سے یہ معلوم کر لیا گیا کہ اس کے دو جوان بھائی ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ آسام کے علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے سے 2 روز پہلے دونوں آئے ہوئے تھے، اور جس روز ہم تفتیش کے لیے وہاں گئے اسی صبح یعنی لڑکی کی گمشدگی کے تیسرے روز واپس چلے گئے تھے۔ آج کل تو وہ علاقے آباد ہو گئے ہیں، اس زمانے میں یہ سب جنگل تھے، آبادی بہت کم تھی، اس لیے چھوٹے درندوں کے علاوہ وہاں شیر بھی ہوتے تھے، لیکن ہمارے تھانے کے علاقے میں ایسی رپورٹ کبھی نہیں آئی تھی کہ شیر نے آبادی میں آ کر کسی انسان پر حملہ کیا ہو۔ اس واردات کی تفتیش میں ہمارا یہ شک ختم ہو گیا کہ لڑکی کو شیر لے گیا ہے۔ بہت سے آدمیوں کو ارد گرد کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، کہیں بھی خون کا نشان، لڑکیوں کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا، جسم کا کوئی حصہ، کوئی ہڈی یا کوئی کھرا کھوج نہیں ملا تھا۔ اس عورت کے خامن کو بھی ساتھ لے لیا اور چوکی میں جا کر گھوش نے بذریعہ ٹیلی فون تھانے کو اطلاع دی۔ مزاری کی بیوی کے بھائیوں کا گاؤں بتایا اور کہا کہ ان دونوں کو چوکی میں طلب کرنا ہے۔ تھانے کے انچارج نے انتظام کر دیا۔ عورت کے خامن کو رات کو گھوش نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھ گچھ کا ایسا پیچدار سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ غریب آدمی رونے پر آ گیا۔ وہ یہی جواب دیے جا رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے چال چلن پر کوئی شک نہیں، اور زمیندار اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں۔ اس کی بیوی کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا کہ کیوں آئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے۔ گھوش اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات دونوں بھائی گھر سے غائب ہوئے ہوں گے۔ خاوند کا یہی جواب تھا کہ وہ گھر میں رہے۔ تمہارے گھروں تک یہ اطلاع کب پہنچی تھی کہ تمہارے زمیندار کی بیٹی لاپتہ ہے؟ گھوش نے اس سے پوچھا۔ ہمیں دوسرے ہی دن پتہ چل گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ زمیندار نے ہم تمام مردوں کو گھر بلا کر کہا تھا کہ اس کی بیٹی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، سب دور دور چلے جاؤ اور دیکھو کوئی درندہ تو نہیں لے گیا۔ ہم سب شام کے اندھیرے تک بہت دور دور تک گھوم آئے، کسی کو کوئی سراغ نہ ملا، میری بیوی کے دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس آدمی کو گھوش نے بہت چکر دیے مگر اس کے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکلی جو گھوش نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 4 گھنٹوں بعد وہ رو پڑا اور ہاتھ جوڑنے لگا۔ گھوش نے اسے باہر بٹھا دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مغیث الدین خان نے اندر آ کر گھوش سے پوچھا کہ اس آدمی نے کوئی مدد کی ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تو مغیث نے کہا اسے میرے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ مغیث تشدد کا ماہر تھا، 6 فٹ لمبے اور موٹے تازے مغیث کو دیکھ کر ہی 4 4 5 5 فٹ کے بنگالی کانپنے لگتے تھے، اور جب وہ اپنی شہادت کی انگلی کسی مشتبہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ کر اس کی انگلیاں اپنے شکنجے جیسے ہاتھ میں دباتا تھا تو مشتبہ بنگالی بندر کی طرح کودنے اور قلابازیاں لگانے لگتا تھا۔ اچھی باتیں جو دل میں اتر جاتی ہیں ساری عمر یاد رہتی ہیں۔ گھوش نے مغیث الدین سے کہا تم جانتے ہو یہ کتنے غریب لوگ ہیں، ان کے مالک اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کے زیورات بناتے ہیں مگر یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو صرف زندہ رکھنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتے رہتے ہیں۔ مالک پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوتے۔ ان مزاروں کا عقیدہ شاید یہ ہو گیا ہے کہ ان کے خدا یہ زمیندار ہیں جو انہیں کھانے کے تھوڑے سے چاول دیتے ہیں۔ اپنی بیویوں پر بھی انہیں پورا حق حاصل نہیں۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی یہ لوگ حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر اس آدمی کی بیوی کا چال چلن اچھا نہیں تو یہ برداشت کر لے گا، لیکن اپنے مالک کی ناراضگی برداشت نہیں کرے گا۔ میں اس پر تشدد نہیں کروں گا، اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں بدلہ لینے کی ہمت نہیں۔
اگر بدلہ لیا گیا ہے تو اس کے بیوی کے بھائیوں نے لیا ہے۔ اس آدمی سے میں اسی کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بتا دے تو میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایک امیر آدمی کو حق حاصل ہے کہ کسی غریب کی بیوی کو بے عزت کرتا رہے، تو اس غریب کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس امیر کی بیٹی کی عزت سے کھیلے۔ انگریز کا قانون کچھ اور کہتا ہے، لیکن اگر مجھے یقین ہو گیا کہ اس زمیندار نے بدماشی کی تھی تو میں اپنا قانون چلاؤں گا۔ اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں مسلمان ہو، تمہارا مذہب تو اس معاملے میں زیادہ سخت ہے۔ میں کوئی گڑبڑ کروں تو تم دونوں میرا ساتھ دینا۔ ہم دونوں نے سینوں پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ انصاف کی خاطر اپنی سروس قربان کر دیں گے اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن گھوش نے ایک مخبر کو اس پر نظر رکھنے کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا۔ چوکی میں 3-4 مخبر آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ صاف چال چلن کی تھی۔ ایسا شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کے باپ کے چال چلن کی رپورٹ بھی صاف تھی۔ اس مزارے کی بیوی بھی اچھے چال چلن کی بتائی گئی۔ ان تھوڑے سے جھونپڑوں میں یہی تھوڑے سے لوگ بستے تھے۔ وہاں کسی کی کوئی اچھی یا بری حرکت چھپ نہیں سکتی تھی۔ ان سب کے علاوہ جن پر شبہ تھا وہ پیشہ ور بردہ فروش اور ڈکیت تھے۔ ان کے نام چوکی میں موجود تھے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان میں سے کوئی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تو کس طرح لے گیا اور کہاں لے گیا۔ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ اندر سوئی ہوئی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہی ایک صورت تھی کہ مجرم کو معلوم تھا کہ لڑکی، جیسا کہ اس کی ماں نے بتایا تھا، ہر رات اٹھ کر جھونپڑے کے پیچھے جاتی ہے۔ مجرم وہاں کہیں چھپا ہوا تھا، وہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اغوا کی وجہ لڑکی کی خوبصورتی اور نوجوانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اسی طرح اغوا ہوئی ہے تو مجرم کو گاؤں کی کسی ایسی لڑکی یا عورت نے جو لڑکی کے معمول سے واقف تھی بتایا ہوگا کہ آدھی رات کے لگ بھگ لڑکی کا اٹھ کر جھونپڑے کے پیچھے جانا معمول ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجرم کا ایک مددگار گاؤں میں موجود ہے۔ گھوش نے بردہ فروشوں پر شبہ کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجرم جھونپڑے کے پیچھے لڑکی کا انتظار کرتا رہا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی آدھی رات کے وقت روز مرہ کی حاجت کے لیے اٹھ کر باہر گئی اور کسی وجہ سے دور چلی گئی، اور اتفاق سے کوئی بردہ فروش مل گیا جس نے اسے زبردستی اغوا کر لیا۔ گھوش نے ان مخبروں سے جو چوکی میں موجود تھے پوچھا کہ ان پیشہ ور مجرموں سے جن کے نام چوکی میں تھے، انہوں نے کبھی کسی کو گاؤں میں کسی کے گھر آتے یا کبھی کبھار گاؤں سے گزرتے دیکھا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ فلاں کو 3 مہینے پہلے گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا گیا تھا۔ کسی نے کسی اور کا نام لیا، لیکن سب نے بتایا کہ ان میں کوئی بھی گاؤں میں کسی کے پاس کبھی نہیں آیا۔ لڑکی کے لاپتہ ہونے سے پہلے اور بعد بھی ان میں سے کسی کو گاؤں کے اندر یا باہر نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے دن مزارے کی بیوی کے دونوں بھائی تھانے کے ایک کانسٹیبل کے ساتھ آ گئے۔ بڑے اچھے جوان تھے اور وہ پسماندہ دیہاتی تھے۔ بات تھوڑی کرتے اور ڈر سے کانپتے زیادہ تھے۔ گھوش کی نگاہ میں مشتبہ کی حیثیت سے ان کی قیمت اب ختم ہو گئی تھی، کیونکہ مخبروں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بہن کا چال چلن ٹھیک ہے۔ پھر بھی گھوش ان سے بہت دیر سوال جواب کرتا رہا اور بعد میں انہیں رخصت کر دیا۔ اب تفتیش بہت ہی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ عادی مجرموں کو ڈھونڈنا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ کون واردات کی رات کہاں تھا اور ان میں کس پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے لیے عادی مجرموں کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، لیکن ان سے سراغ لینا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہ پولیس کو چکر دینا جانتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ ان کا اتحاد پولیس کے لیے مشکل پیدا کر دیا کرتا تھا۔ ان میں تو 2-3 استاد اور سزا یافتہ تھے۔ ان کے ساتھ بات چیت اور کچھ سودے بازی کر کے مجرم یا مجرموں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ پولیس کے استاد مخبر بھی مدد کرتے تھے۔ گھوش نے چوکی کے مخبروں سے کہا کہ وہ اس علاقے کے عادی مجرموں کی اطلاع لائیں کہ کون کہاں ہے تاکہ انہیں پکڑا جا سکے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سب بہت گھبرائے۔ ایک نے کہا کہ یہ کام کسی اور سے کروایا جائے کیونکہ اس میں ان کی جان کا خطرہ ہے۔ ان کا ڈر بجا تھا۔ 3-4 سال پہلے ایک مخبر نے ایک ڈکیت کی نشاندہی کی اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ بنگالیوں کو یہ حمایت حاصل تھی کہ 1-2 منٹ میں کسی آدمی کی آنکھیں نکال دیتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ دھا نام کا ایک ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ چلتے چلتے اپنے دشمن کی آنکھیں نکال کر غائب ہو جاتے تھے۔ آج کل بھی بنگالی دھا استعمال کرتے ہیں،
اور آنکھیں نکالنے کے ماہر ہیں۔ گھوش کو ان پر غصہ آ گیا، اس نے انہیں گالیاں دیں، سزائے قید دلانے کی دھمکیاں دی اور پھر انعام کا لالچ بھی دیا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھوش یا پولیس کا محکمہ اتنا بے بس تھا کہ مخبروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ پولیس مخبروں کو زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتی تھی۔ مخبروں کی مدد کا فائدہ یہ تھا کہ پولیس کا کام آسان ہو سکتا تھا۔ گھوش نے چوکی کے مخبروں کو غصے سے چوکی سے نکال دیا اور کہا کہ جو کام کرے گا اسے انعام ملے گا، باقی قید ہو جائیں گے۔ یہ خالی دھمکی تھی، انہیں قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں آزادی حاصل تھی کہ مخبری سے انکار کر دیتے، مگر غریب اور پسماندہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھوش نے اپنے اسسٹنٹ اور ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس علاقے کے پیشہ ور مجرموں کو چوکی میں لانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ دن گزر گیا، رات کو ہندو زمیندار کے گاؤں کا ایک آدمی آیا۔ وہ کسان تھا اور درِ پردہ چوکی کا مخبر بھی تھا۔ یہ ان مخبروں میں شامل تھا جنہیں گھوش نے انعام کا لالچ اور قید کی دھمکی دی تھی۔ وہ گھوش سے تنہائی میں ملا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے گھوش سے کیا باتیں کی تھیں۔ وہ چلا گیا تو گھوش نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کے گاؤں جاؤں اور اس کی بیوی کو چوکی میں لے آؤں۔ گھوش نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں راستے میں اسے ڈراتا آؤں تاکہ وہ چوکی میں آئے تو اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہو کہ راز فوراً اگل دے۔ یہ ضروری تھا کہ گھوش مجھے بتا دے کہ اس عورت کے پاس کیا راز ہے تاکہ میں اس کے مطابق اسے ڈراتا لاؤں۔ گھوش نے مجھے اس عورت کا نام عامی بتایا۔ چونکہ اس کیس میں اس کا پارٹ بہت زیادہ تھا، اس لیے مجھے اس کا اور اس کے خامن کا نام یاد رہ گیا ہے۔ خامن کا نام سرکار تھا، پورا نام یاد نہیں رہا۔ گھوش نے عامی کو چوکی میں لانے کا جو سبب بتایا وہ اس طرح تھا کہ عامی کا خامن ابھی ابھی چوکی میں آیا تھا۔ اس نے گھوش سے یہ کہا کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے تو وہ ایک راز بتائے گا۔ گھوش نے اس کی جان کی حفاظت کی جھوٹی سچی ذمہ داری لی۔ سرکار نے بتایا کہ ایک عادی مجرم، نام مجھے یاد نہیں رہا، ان کے گاؤں آتا رہتا ہے۔ سرکار نے عجیب بات یہ بتائی کہ یہ عادی مجرم اس کی بیوی عامی سے ملنے آتا ہے۔ سرکار اس مجرم سے اتنا ڈرتا تھا کہ نہ اسے اپنی بیوی سے ملنے سے روکتا تھا، نہ اپنی بیوی کو باز رکھ سکتا تھا۔ عامی بھی آسامی تھی اور اس علاقے کی خوبصورتی کے معیار کے مطابق خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ آسامیوں کی طرح زردی مائل گورا تھا، جس میں ہلکا سا سانولا پن بھی تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھی۔ سرکار کے ساتھ اس کی شادی ہوئے 2 سال گزرے تھے۔ وہ غریب والدین کی بیٹی تھی۔ سرکار گہرے سانولے رنگ کا آدمی تھا اور شریف طبیعت کا تھا۔ کسی نے عامی کی شادی سرکار کے ساتھ کروا دی۔ جو لوگ عامی کے اخلاق اور اس کی بری شہرت سے واقف نہیں تھے، وہ حیران ہوتے تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی سرکار کو کس طرح مل گئی۔ خود سرکار حیران تھا کہ شادی کے 3 4 مہینے بعد یہ راز کھلا کہ عامی کے تعلقات ایک عادی ڈکیت اور راہزن کے ساتھ تھے۔ وہ عامی کو اچھے اچھے کپڑے اور پیسے دیتا رہتا تھا، اس وجہ سے عامی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی نے عامی کو سرکار کے ساتھ بیاہ دیا۔ عامی کے والدین اور قبیلے کا بوجھ اتر گیا۔ عامی نے سرکار کو آتے ہی دبا لیا اور اسے کہا کہ اس سے سرکار کو پوری محبت، توجہ اور خدمت ملے گی، مگر سرکار اسے کسی اچھے یا برے کام سے نہ روکے۔ اگر اس نے روکا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی یا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ پھر وہ اپاہجوں اور بھیک منگوں جیسی زندگی گزارے گا۔ سرکار نے اس کا روب تسلیم کر لیا۔ اب وہ ڈکیت یہاں بھی عامی سے ملنے کے لیے آنے لگا۔ وہ مہینے میں 1 اور کبھی 2 بار آتا تھا۔ اس نے سرکار کو گہرا دوست بنا لیا تھا۔ عامی رات کو ڈکیت کے ساتھ باہر چلی جاتی اور بہت دیر بعد واپس آتی تھی۔ ڈکیت نے بھی سرکار سے کہا تھا کہ وہ اس کا دوست بنا رہے اور وہ یعنی ڈکیت دوستی کا پورا حق ادا کرے گا۔ اگر اس نے اسے اور عامی کو ملنے سے روکا تو اس کی اسے بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ سرکار نے گھوش کو بتایا کہ عامی اس کی بہت خدمت کرتی ہے، کبھی کبھی تو اس کے ساتھ اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح ماں بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن اس خدمت اور پیار کی جو قیمت سرکار کو دینی پڑتی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی، مگر وہ اپنے انجام کے خوف سے اونچی آواز بھی نہیں نکالتا تھا۔ ڈکیت کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار پولیس کے لیے مخبری بھی کرتا ہے۔ عامی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ پولیس کو ڈکیت اور عامی کے بارے میں بتا دے، مگر ڈر کے مارے خاموش رہا۔ اب یہ واردات ہو گئی۔ گھوش نے مخبروں کو دھمکی دی
کہ انہوں نے اس علاقے کے عادی مجرموں کی تلاش میں مدد نہ دی تو انہیں سزائے قید دی جائے گی، اور جو مدد کرے گا اسے انعام ملے گا۔ سرکار کو قید کا اتنا ڈر یا انعام کا اتنا لالچ نہیں تھا جتنا اس میں انتقام کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا، اس نے خطرہ مول لیا اور گھوش کو بتا دیا کہ ڈکیت اس کی بیوی کے پاس آتا ہے، لیکن اس کے آنے سے یہ کیسے یقین کر لیا جاتا کہ لڑکی کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ سرکار نے یہ بتا کر شک پیدا کر دیا کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات ڈکیت آیا تھا، اور اس یعنی سرکار کی بیوی گھر سے چلی گئی تھی اور بہت دیر بعد واپس آئی تھی۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ وہ واپس آئی تو وہ جاگ رہا تھا، لیکن ظاہر یہ کیا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اندھیرے میں باکس کھولا اور اس میں کچھ رکھ کر باکس بند کیا اور سو گئی۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی زندہ دل ہے، اس لیے نوجوان لڑکیاں اسے بہت پسند کرتی ہیں۔ ہندو زمیندار کی بیٹی جو لاپتہ تھی اسے پسند کرتی تھی۔ امی اس کے گھر جاتی اور وہ اس کے پاس آتی رہتی تھی۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ دو چار اور مخبروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ ڈکیت اس کے گھر آتا ہے، لیکن اس کے ڈر سے کوئی بتاتا نہیں۔ گھوش نے مجھے کہا، سرکار گھر چلا گیا ہے، اسے کہنا کہ تمہاری بیوی کو چوکی بلایا گیا ہے۔ سرکار اس طرح باتیں کرے گا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ ساتھ چلنے کو کہے گا، تم اسے کہنا کہ تم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی بیوی کو ساتھ لے آنا، راستے میں اسے ڈراتے آنا، کہنا کہ تم اب بچ نہیں سکو گی کیونکہ تمہارا دوست یعنی ڈکیت پکڑا گیا ہے۔ اس قسم کی کئی اور باتیں مجھے سمجھا کر گھوش نے کہا، فیروز یہ خیال رکھنا کہ یہ عورت خوبصورت ہے اور اتنی چالاک ہے کہ تم اسے چوکی میں لانے کے لیے لے جا رہے ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اس طرف چل پڑو جہاں وہ تمہیں لے جانا چاہے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ سرکار کی طرح تم بھی اس کی خوبصورتی کے روب میں آ جاؤ گے۔ چوکی اور گاؤں میں بہت فاصلہ ہے۔ میں نے گھوش کو کوئی جواب نہ دیا۔ 1.5 گھنٹہ پیدل سفر کر کے سرکار کے گاؤں پہنچا۔ آمی گھر تھی، اس کے نقش اور اس کا رنگ ایسا تھا کہ شادی شدہ نہیں لگتی تھی۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کا ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اصلی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں چوکی لے کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ڈر گئی۔ میں نے کسی سے کہہ کر سرکار کو کھیتوں سے بلایا، اسے کہا کہ اس کی بیوی کو چوکی لے کر جانا ہے۔ وہ طے کیے ہوئے ڈرامے کے مطابق ڈرنے اور گھبرانے لگا، اور اس نے ایسی باتیں کی جن سے اس کی بیوی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ مخبری سرکار نے ہی کی ہے۔ سرکار نے کہا کہ وہ ابھی اپنی بیوی کے ساتھ چوکی جائے گا۔ میں نے اسے روک دیا۔ میں امی کے ساتھ لے کر چل پڑا، اور تھوڑی ہی دور جا کر جنگل جھاڑ اور ٹیکریوں نے ہمیں دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسے چوکی کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا راز کھل گیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ میں نے اسے ڈکیت کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ رک گئی اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا تو مجھے گھوش کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ سرکار کی طرح تم بھی اس کے روب میں آ جاؤ گے۔ آمی نے کہا کہ اسے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور کہنے لگی کہ مجھے چوکی نہ لے جاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، میں یہاں سے کہیں اور بھاگ جاتی ہوں۔ اس نے کہا، تم چوکی میں کہہ دینا کہ میں تمہیں گاؤں میں نہیں ملی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ میں اسے چوکی لے کر جاؤں گا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھ پر اپنا جادو چلانا شروع کر دیا، جس سے گھوش نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ میں نے دل کو پتھر بنا لیا اور اسے چوکی میں لے گیا اور گھوش کے حوالے کر دیا۔ گھوش نے اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور تفتیش شروع کر دی۔ میں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے اندر سے تھپڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے میں جا کر دیکھا، آمی نے ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھوش نے کہا، یہ مجھے بھی اپنے جیسا بدمعاش سمجھتی ہے، کہتی ہے وہ میرے پاس نہیں آتا۔ میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دینے کے بجائے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے۔ گھوش نے مجھے کمرے میں موجود رہنے کو کہا۔ آمی جتنی خوبصورت تھی اس سے 10 درجے زیادہ بد چلن تھی۔ جس بات پر گھوش نے اسے تھپڑ مارا تھا اسی بات پر وہ اڑی ہوئی تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ بہت وقت کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ ڈکیت کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اور یہ دوستی شادی سے پہلے کی ہے، مگر وہ اس سوال پر پھر اٹک گئی کہ واردات کی رات ڈکیت اس کے پاس آیا تھا۔ وہ انکار کر رہی تھی۔
میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ عورت تسلیم کر لے کہ ڈکیت اغوا کی رات اس کے پاس آیا تھا تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہندو زمیندار کی بیٹی کو وہ اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے بعد میں گھوش سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں تھا، ذرا سا شک تھا اور تفتیش شک پر ہی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عامی جس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی اور وہ جس طرح سوالوں کو ٹال رہی تھی اور جس لہجے میں جواب دے رہی تھی، اس سے شک پکا ہوتا تھا کہ لڑکی کے اغوا کے ساتھ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ گھوش نے اس سے پوچھا کہ وہ جب ڈکیت کے چلے جانے کے بعد اپنے گھر میں واپس آئی تو اس نے باکس میں کیا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ پھر واپس آ کر باکس کھولا کیوں تھا؟ میرا خاوند تمہیں میرے بارے میں غلط باتیں بتا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہارے خاوند کی شکل بھی نہیں دیکھی، گھوش نے کہا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ تمہیں پیسے دے گیا تھا؟ گھوش نے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے گیا تھا۔ گھوش نے پوچھ گچھ کا اصلی طریقہ اختیار کیا۔ آپ یقین کریں کہ اس نے عامی کو گالی نہیں دی، سوائے ایک تھپڑ کے اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، اور اس کے منہ سے یہ نکلوا لیا کہ ڈکیت اسے کچھ دے گیا تھا، مگر عامی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیا دے گیا ہے۔ عامی جنگل کی رہنے والی عورت تھی، گھوش جتنی چالاک نہیں ہو سکتی تھی، پھر بھی اس نے نہ بتایا کہ ڈکیت اسے کیا دے گیا ہے۔ گھوش کو یہیں سے شک ہوا کہ وہ کوئی ایسی چیز دے گیا ہے جس کا تعلق اگر لڑکی کے اغوا کے ساتھ نہیں تو کسی اور واردات کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ پیسے یا کپڑے دے جاتا تو عامی ضرور بتا دیتی۔ گھوش نے کہا کہ چلو اس کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ وہ اٹھا اور عامی اٹھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اسے ابھی تک یقین تھا کہ وہ گھوش کو رام کر لے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹا اور گھوش سے الگ کیا۔ رات ہو چکی تھی۔ گھوش نے کہا کہ تلاشی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل مغیث الدین اور ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے لیا گیا۔ راستے میں عامی نے کئی بار گھوش کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن ہم میں سے کسی نہ کسی نے اسے گھسیٹ لیا۔ اندھیرے میں اتنا لمبا سفر کر کے ہم اس کے گھر پہنچے۔ سرکار سویا ہوا تھا۔ ہماری آواز پر اس نے بتی جلائی۔ عامی نے دانت پیس کر اسے گالی دی اور کہا کہ میں تیری بوٹی بوٹی کروا دوں گی، یہ سب تیری کرتوت ہے۔ سرکار ڈر گیا۔ گھوش نے عامی سے پوچھا کہ باکس کہاں ہے؟ اس نے غصے سے جھونپڑے کے کونے میں رکھا ہوا ایک لکڑی کا باکس دکھا کر کہا، وہ ہے، دیکھ لو۔ کیا دیکھتے ہو؟ باکس کھولا۔ اس میں بڑے اچھے کپڑے پڑے تھے جو اس قسم کے غریبوں کے پاس نہیں ہوا کرتے۔ یہ ہٹائے تو چاندی کے دو تین معمولی سے زیورات نکلے اور ان میں سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی اور سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ گمشدہ لڑکی کے باپ نے بتایا تھا کہ لڑکی کے کانوں میں سونے کے جھمکے اور انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ گھوش نے عامی سے پوچھا کہ یہ دونوں چیزیں تمہاری ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سرکار نے کہا، یہ دونوں چیزیں ہماری نہیں۔ گھوش نے مجھے کہا کہ ہندو زمیندار اور اس کی بیوی کو بلا لاؤں۔ میں دونوں کو لے آیا تو گھوش نے جھمکے اور انگوٹھی انہیں دکھا کر پوچھا کہ وہ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ ماں نے جھپٹ کر دونوں چیزیں گھوش کے ہاتھ سے لے لیں اور بڑی تیزی سے بولی، یہ میری بیٹی کا زیور ہے، کہاں ہے وہ؟ میری بچی کہاں ہے؟ اور وہ رونے لگی۔ بتاؤ، گھوش نے عامی سے کہا، اس سوال کا جواب تم دے سکتی ہو؟ وہ ڈھیٹ ہو گئی، کچھ بھی نہ بولی۔ مغیث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا اور کہا، بولو ان کی بیٹی کہاں ہے؟ اس نے مغیث کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک دیا اور جواب دینے کے بجائے سرکار کو گھورنے لگی۔ اس کے دانت پس رہے تھے جیسے سرکار کو کچا کھا جائے گی۔ چوکی لے چلو، گھوش نے کہا۔ نہیں جاؤں گی، عامی نے کہا۔ گھسیٹ کر لے چلو، گھوش نے کہا۔ ہم نے اسے گھر سے گھسیٹ کر نکالا۔ باہر آ کر وہ گھسیٹے بغیر چلنے لگی۔ راستے میں گھوش اسے بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا رہا کہ اب اس نے کچھ چھپایا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ ہمدردی کے رنگ میں اس کے دل میں گھوش نے جو ڈر پیدا کیا، اس نے بہت کام کیا۔ جب چوکی میں پہنچے تو گھوش نے اتنی رات گزر جانے کے باوجود نہ خود آرام کیا، نہ ہم میں سے کسی کو آرام کرنے دیا۔ اس نے مجھے اور مغیث کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دوسرے کانسٹیبل کو اس نے عامی کے لیے کھانا لانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو گھوش نے عامی کو، جو خوف سے مری جا رہی تھی، کہا کہ تم اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھو، ہم سے بالکل نہ ڈرو، تم ہماری حفاظت میں ہو۔ وہ یعنی ڈکیت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا دل موم کرنے کے لیے گھوش اس کے ساتھ بڑے پیارے لہجے میں باتیں کرتا رہا۔
ہیڈ کانسٹیبل مغیث الدین نے اور میں نے بھی ہمدردی کی باتیں کی۔ اس سلوک نے اتنا کام کیا کہ جو تشدد سے نہیں لیا جا سکتا۔ کھانا آ گیا جو اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پہلے سوال پر ہی اس نے ڈکیت کا نام لیا جو میرے ذہن سے اتر گیا ہے، اور کہا کہ لڑکی کو وہ لے گیا ہے۔ بیچنے کے لیے؟ گھوش نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، کالی دیوی کو قربانی دینے کے لیے۔ کہاں؟ گھوش نے حیران ہوئے بغیر پوچھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا، عامی نے جواب دیا، کہتا تھا کہ دور جنگلوں میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر کہ لڑکی کو کالی دیوی کی قربانی کے لیے لے جایا گیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی حیران نہ ہوا۔ پرانے زمانے کے مشہور راہزن اور ڈاکہ زن جنہیں ٹھگ کہا جاتا تھا، کسی خیالی دیوی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اسے عرف عام میں کالی ماتا یا کالی دیوی کہا جاتا تھا۔ ان ٹھگوں کے گروہ ہوا کرتے تھے جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ریلوے ٹرین نئی نئی چلی تو وسطی ہندوستان کے نامی گرامی ٹھگ ریل گاڑیوں تک کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ انگریزوں نے ان کی سرکوبی کے لیے فوج تک کو استعمال کیا تھا۔ آپ نے امیر علی ٹھگ اور سلطانہ ڈاکو کے قصے پڑھے یا سنے ہوں گے۔ یہ انہی ٹھگوں میں سے تھے جنہوں نے فوج تک کو زچ کر دیا تھا۔ یہ ٹھگ راہزنی یا ڈاکے کی مہم پر روانگی سے پہلے کالی دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب رسومات ادا کرتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ آسام کے پہاڑی علاقوں میں جہاں لوگ انسانی کھوپڑیاں گھروں میں رکھتے تھے، وہاں انسانوں کی قربانیوں کا بھی رواج تھا۔ مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ یہاں کے بھی ٹھگ اور ڈاکو کالی دیوی کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ واردات سے پہلے کالی دیوی کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گھوش نے عامی سے پوچھا کہ یہ ڈکیت کوئی بڑی واردات کرنے گیا ہے؟ عامی نے بتایا کہ اس نے 10-12 آدمی اکٹھے کر کے اپنا گروہ بنا لیا ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی بڑی واردات نہیں کی۔ اس نے عامی کو بتایا تھا کہ اس نے کالی دیوی کے ایک مہنت سے پوچھا تھا کہ اپنے گروہ کی پہلی واردات سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے جس سے کالی دیوی کی رضا حاصل ہو جائے۔ مہنت یا پروہت نے اپنے جنتر منتر کر کے اسے بتایا کہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دینی ہوگی۔ اس نے ڈکیت کو ایسی لڑکی کی خاص نشانیاں بتائیں، عمر بھی بتائی اور آنکھوں کا کوئی خاص رنگ بھی بتایا۔ مجھے اب یاد نہیں رہا کہ یہ رنگ اور دوسری نشانیاں کیا تھیں۔ ڈکیت ایسی لڑکی کی تلاش میں رہا۔ ایک روز وہ عامی سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اس نے اس ہندو زمیندار کی بیٹی کو دیکھا۔ اس میں اسے ساری نشانیاں نظر آ گئیں۔ اس سے پہلے اس نے عامی کو نہیں بتایا تھا کہ اسے ایک خاص قسم کی لڑکی کی ضرورت ہے۔ ہندو زمیندار کی بیٹی کو دیکھ کر اس نے عامی سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ عامی بگڑ گئی کہ وہ اس لڑکی کو اپنے لیے اغوا کرنا چاہتا ہے، اور عامی سے اس کا دل بھر گیا ہے۔ ڈکیت نے اسے بتا دیا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں اغوا کرنا چاہتا ہے۔ ڈکیت نے عامی سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اپنا گروہ پہلی واردات کر لے تو وہ عامی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ عامی نے اسے بتایا کہ یہ لڑکی اس کی سہیلی ہے اور اس کے اغوا میں وہ مدد کر سکتی ہے۔ انہوں نے اغوا کے طریقے سوچے لیکن مشکل نظر آتے تھے۔ عامی نے یہ طریقہ بتایا کہ وہ لڑکی کو کسی رات گاؤں سے باہر لے آئے گی اور ڈکیت وہاں موجود رہے۔ ڈکیت چلا گیا۔ دوسرے دن عامی نے لڑکی سے کہا کہ کسی رات گاؤں سے ذرا دور چل کر کھیلے کودیں گے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ ماں باپ اسے رات زیادہ دیر باہر نہیں رہنے دیتے اور وہ گاؤں سے باہر تو جانے ہی نہیں دیں گے۔ انہی باتوں میں لڑکی نے ہنس کر کہا کہ میں آدھی رات کے ادھر یا ادھر پیشاب کے لیے جھونپڑے کے لیے پچھواڑے جاتی ہوں اور فوراً واپس آ جاتی ہوں۔ عامی کا دماغ بھی مجرموں والا تھا۔ اس نے یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ لڑکی ہر رات ذرا سے وقت کے لیے باہر نکلتی ہے۔ 2-3 روز بعد ڈکیت آ گیا۔ عامی نے اسے لڑکی کی یہ روزمرہ عادت بتائی۔ ڈکیت نے کہا کہ آج ہی کی رات کوشش کرتے ہیں۔ سرکار کو ان کے پروگرام کے بارے میں بھی بالکل معلوم نہیں تھا۔ ڈکیت عامی سے یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ فلاں وقت وہ فلاں جگہ آ جائے گا۔ رات کے طے شدہ وقت پر عامی گھر سے نکل گئی۔ سرکار میں جرأت نہیں تھی کہ اسے رات کو باہر جانے سے روک سکتا۔ وہ ڈکیت سے جا ملی۔ دونوں ہندو زمیندار کے گھر کے پچھواڑے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ عامی نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ ان دونوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ عامی اس کے ساتھ رہے گی۔ عامی ڈر گئی تھی۔ اس نے ڈکیت سے کہا کہ میں نے تمہیں صحیح جگہ صحیح وقت پر پہنچا دیا ہے، میں جاتی ہوں، کیونکہ میں اغوا میں تمہاری کوئی اور مدد نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی غلطی کر بیٹھوں اور ہم دونوں پکڑے جائیں۔ ڈکیت نے اسے کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا
کہ لڑکی اسی وقت ہر رات باہر نکلتی ہوگی۔ میں کوئی اور طریقہ سوچ رہا ہوں، اس میں تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ سرگوشیوں میں بحث کرتے رہے اور ان میں جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ اتنے میں انہیں جھونپڑے کے ایک پہلو میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ آمی نے ڈکیت سے کہا کہ یہ وہی ہوگی۔ سایہ رکا اور غائب ہو گیا۔ ڈکیت نے کہا کہ وہ بیٹھ گئی ہے۔ ڈکیت بیٹھے بیٹھے سرکنے لگا۔ آمی ذرا آگے ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی اٹھی اور ڈکیت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ 16 سال کی لاغر سی لڑکی تھی، اور ڈکیت جنگلوں اور پہاڑیوں میں بھیڑیوں کی طرح گھومنے پھرنے اور شکار پر جھپٹنے والا 30-35 سال کی عمر کا مرد تھا۔ وہ لڑکی کو اٹھا لایا اور آمی سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ گاؤں سے دور جا کر اس نے لڑکی کو اتارا۔ وہ رونے لگی تو ڈکیت نے اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ پھر اس نے لڑکی کے کانوں سے جھمکے اور انگلی سے انگوٹھی اتاری اور آمی کو دے کر کہا، یہ تمہارا انعام ہے، اب زبان بند رکھنا، تم اب چلی جاؤ۔ آمی کو معلوم تھا کہ یہ زیور سونے کا ہے۔ اس نے لڑکی کو یہ زیور پہنے دیکھا تھا۔ آمی بہت خوش ہوئی، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اسے وہ پہن کر گاؤں میں نہیں پھر سکے گی۔ وہ جنگلی عورت تھی، صرف جرم کی کامیابی اور سونے کی 2 چیزیں حاصل کر کے ہی خوش ہو گئی۔ ڈکیت لڑکی کو کندھے پر ڈال کر لے گیا اور آمی اپنے گھر آ گئی۔ اس کا خاوند سرکار سویا ہوا تھا۔ وہ دراصل سویا ہوا نہیں تھا۔ آمی نے جھمکے اور انگوٹھی باکس میں رکھ دیے۔ اب ہمارے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ڈکیت کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ آمی کہتی تھی کہ اس نے اسے اشارہ تک نہیں دیا کہ وہ لڑکی کی قربانی کہاں دے گا۔ گھوش نے کہا کہ لڑکی تو ماری جا چکی ہے، اب مجرم ہی ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے دور دور کے تھانوں اور پولیس چوکیوں کو اطلاع دینی تھی۔ گھوش کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ اس نے امی سے پوچھا، وہ اب تمہارے پاس نہیں آئے گا، ایسا تو نہیں کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ گی؟ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آمی نے جواب دیا۔ اس نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ کہہ گیا تھا کہ 6-7 روز بعد آؤں گا۔ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آئے گا تو اسے کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ میں اب سرکار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے شک ہے کہ اس لڑکی کو وہ قربانی نہیں دے گا۔ گھوش نے اسے کہا، اسے وہ لڑکی اچھی لگی تھی، اس لیے تمہاری مدد سے اسے لے گیا ہے۔ اب وہ تمہاری جگہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے تو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آمی کے آنسو نکل آئے۔ سسکی لے کر بولی، مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ وہ آئے گا، مجھے امید ہے کہ آئے گا۔ اس سے یہ یقین ہو گیا کہ ڈکیت واقعی اسے اپنا ٹھکانہ نہیں بتا گیا۔ آمی کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ گھوش کا دماغ بڑا اچھا تھا۔ اس نے مجھے اور مغیث الدین سے کہا کہ تم دونوں اسی وقت آمی کے گاؤں جاؤ اور سرکار سے کہو کہ ڈکیت آئے گا۔ وہ آئے تو سرکار اسے کہے کہ آمی مزاروں اور کسانوں کے جھونپڑوں میں گئی ہے اور وہ اسے بلا لاتا ہے۔ ڈکیت کو گھر بٹھا کر سرکار دوڑتا ہوا چوکی آ کر اطلاع دے۔ گوش نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈکیت آ ہی گیا ہو۔ اس نے سرکار کے ساتھ بھی تو دوستی بنا رکھی تھی۔ اگر وہ آ گیا ہو تو اسے پکڑ لیا جائے۔ ہم دونوں آمی کے گاؤں گئے۔ صبح ہونے والی تھی۔ سرکار کو جگایا۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈکیت نہیں آیا۔ ہم نے اسے وہ باتیں سمجھائیں جو گھوش نے ہمیں بتائی تھیں۔ سرکار کے دل میں ڈکیت اور آمی کے خلاف انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم نے اس کا حوصلہ مضبوط کیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ ڈکیت سے ڈرتا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھا کر اسے پکا کر کے ہم دونوں چوکی میں آ گئے۔ گھوش نے ہنس کر کہا، میں نے جیسے سوچا ہے ویسے ہوگا نہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ ڈکیت آ جائے گا۔ اگر وہ آ گیا تو سرکار چوہے کی طرح ڈر جائے گا اور وہی کرے گا جو اسے ڈکیت کہے گا۔ اور یہ بھی ہوگا کہ سرکار اسے بتا دے گا کہ آمی چوکی میں ہے اور گمشدہ لڑکی کے زیورات اس سے برآمد ہو گئے ہیں۔ گھوش نے اپنے تھانے کو اپنی کارروائی کی اطلاع دے دی اور ڈکیت کی تلاش کے لیے تھانے کی مدد مانگی۔ تھانہ انچارج نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ چوکی میں ایک آدمی آیا۔ وہ جھکا ہوا تھا، اس لیے ہم پہچان نہ سکے کہ کون ہے۔ اس کے کندھوں پر ایک آدمی تھا جس کا سر ایک کندھے کی طرف اور ٹانگیں دوسرے کندھے کی طرف لٹک رہی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاس مغیث الدین بیٹھا تھا۔ اس نے بنگالی زبان میں گالی دے کر اردو میں کہا، لو، ایک اور کیس لکھو، یہ لاش لایا ہے۔ اس آدمی نے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آدمی یا لاش کو یوں پھینکا جیسے بوری ہو۔
وہ خود سیدھا نہ ہو سکا، گر پڑا اور پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے قریب جا کر دیکھا تو ہمیں یقین نہ آیا۔ یہ آدمی سرکار تھا اور جسے وہ اٹھا کر لایا تھا وہ اس کی بیوی کا دوست ڈکیت تھا۔ ڈکیت بے ہوش تھا، گھوش آ گیا۔ اس نے ڈکیت کو پہچان لیا، اسے اس نے پہلے کئی بار دیکھا تھا۔ سرکار کی حالت بہت بری تھی۔ وہ ڈکیت کو بہت دور سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ سرکار کے سنبھلنے سے پہلے ڈکیت ہوش میں آ گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے سر کو زور سے جھٹکا دیا، پھر ادھر ادھر دیکھا، اسے چوکی اور پولیس نظر آئی تو اس کا منہ کھل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اچانک بھاگ اٹھا۔ ہم سب اس کے پیچھے بھاگے۔ مغیث ہم سب سے پہلے اس تک پہنچا اور اس کے ٹخنے پر لات ماری تو ڈکیت اوندھے منہ گرا۔ اسے چوکی میں لے آئے۔ بھائی، تم عامی سے ملنے آئے تھے نا؟ گھوش نے اسے کہا، آؤ تمہاری ملاقات کروا دیں۔ گھوش نے اسے حوالات کے سامنے جا کھڑا کیا جہاں عامی بند تھی۔ عامی سلاخوں کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ ڈکیت نے اسے کہا کہ یہ اس نے یعنی سرکار نے کیا ہے، اب وہ زندہ نہیں رہے گا۔ سرکار اسے جس طرح بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں لایا تھا یہ ایک معجزہ تھا اور بڑا ہی دلچسپ۔ یہ گھوش کی عقل مندی تھی کہ اس نے مجھے اور مغیث کو سرکار کے پاس یہ طریقہ بتانے کے لیے بھیج دیا تھا کہ ڈکیت آئے گا اور سرکار کسی بہانے چوکی اطلاع دے دے۔ یہ طریقہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا تھا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چوکی 2 میل دور تھی۔ یہ فاصلہ ٹیکریوں، جنگل اور جگہ جگہ پانی کی وجہ سے 4 میل جتنا ہو جاتا تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ سورج غروب ہوتے ہی ڈکیت سرکار کے گھر آ گیا۔ سرکار نے اسے کہا کہ عامی ذرا دور کے جھونپڑوں کو نکل گئی ہے، وہ اسے بلا لاتا ہے۔ وقت ذرا زیادہ لگ جائے گا کیونکہ جگہ دور ہے اور بہت سی عورتیں وہاں جمع ہوں گی، وہاں سے عامی اتنی جلدی نہیں اٹھے گی۔ سرکار بالکل اس طرح جس طرح ہم اسے سمجھا آئے تھے بہت تیز چوکی کی طرف چل پڑا۔ اس نے آدھا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ وہ تنگ سی پگڈنڈی پر آ رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چلتا گیا، پیچھے والا آدمی اور تیز چلنے لگا اور سرکار کے قریب آ کر بولا، ٹھہر سرکار، جا کہاں رہا ہے؟ یہ آواز ڈکیت کی تھی۔ وہ عادی مجرم تھا، کچا آدمی نہیں تھا۔ سرکار کے پیچھے چل پڑا تھا تاکہ وہ دھوکہ دینا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ سرکار رک گیا۔ ڈکیت نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، واپس چل، عامی کو آ لینے دے، میں تجھے وہی سزا دوں گا جو تمہیں بتائی تھی۔ چوکی جا رہا تھا نا تو؟ سرکار کو ہم سب بزدل سمجھتے تھے۔ اس کی بزدلی دراصل غریبی اور قسم پرسی تھی۔ اس کے سینے سے انتقام کا شعلہ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس نے ڈنڈا استعمال کرنے کے بجائے ڈکیت کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ ڈکیت دوہرا ہو گیا۔ سرکار نے پوری طاقت سے اس کے سر کے بالائی اور ذرا پچھلے حصے پر ڈنڈا مارا۔ یہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہلکی سی بھی ضرب پڑے تو طاقتور انسان بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈکیت چکرا کر گرا۔ سرکار نے دیکھا کہ وہ ہل نہیں رہا تو اس نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور چوکی کی طرف چل پڑا۔ وہ محنت مزدوری کرنے والا آدمی تھا، اپنی طاقت سے زیادہ وزن اٹھائے ہوئے چلتا گیا۔ چوکی سے تھوڑا ہی دور ڈکیت کے جسم نے حرکت کی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ سرکار نے اسے نیچے پھینک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ سرکار نے اس کے سر کے اسی مقام پر ڈنڈے کی شدید ضرب لگائی۔ وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ سرکار اسے اٹھا کر چوکی لے آیا، لیکن تھکن نے اسے بھی ہوش میں نہیں رہنے دیا تھا۔ گھوش نے ہمیں کہا، اگر انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ گھوش نے ڈکیت سے پوچھا، لڑکی کی جان کی قربانی دی جا چکی ہے؟ کون سی لڑکی کی قربانی؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عامی میرے پاس ہے، گھوش نے کہا۔ لڑکی کے جھمکے اور انگوٹھی میرے پاس ہے۔ اگر لڑکی زندہ ہے تو ہمیں دے دو، صرف اغوا کی سزا ملے گی۔ اگر لڑکی نہ ملی تو قتل میں سزائے موت پاؤ گے۔ وہ اپنے آپ کو استاد سمجھتا تھا لیکن گھوش زیادہ استاد تھا۔ ڈکیت نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ گھوش نے اسے ایسا گھیرا ڈالا کہ ڈکیت مان گیا۔ ڈکیت نے کچھ وعدے لیے جو گھوش نے دے دیے۔ ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ لڑکی برآمد ہونے کے بعد گھوش ڈکیت کے لیے حراست سے فرار ہونے کا موقع پیدا کر دے گا۔ یہ جھوٹا وعدہ تھا۔ لڑکی ابھی زندہ ہے، ڈکیت نے کہا۔ جس رات چاند پورا ہوگا اس رات اس کا سر کاٹا جائے گا۔ چاند پورا ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ گھوش نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے؟
اس نے ایک جگہ بتائی جو آسام کے شمال میں جنگلی اور پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ جگہ ہماری چوکی سے 20 میل کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بتایا کہ جنگلیوں میں رہنے والے فقیر لڑکی پر ہر رات کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ چاند کی 14ویں تک ختم ہو جائے گا۔ اس رات لڑکی کا سر کاٹ کر فقیر لے جائیں گے اور اس کا کلیجہ شیر کی کھچار میں پھینک دیا جائے گا۔ باقی جسم دریا میں بہا دیا جائے گا۔ تھانے سے پولیس پارٹی کا انتظام کیا گیا۔ گھوش پارٹی کمانڈر تھا، میں بھی اس پارٹی میں شامل تھا۔ ہم سب رائفلوں سے مسلح تھے۔ گھوش کے پاس ریوالور تھا۔ پارٹی اس طرح روانہ ہوئی کہ منزل پر رات کو پہنچے۔ ہم بڑے اچھے وقت پہنچے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان ہموار جگہ تھی، وہاں درخت وغیرہ تھے۔ ڈکیت کی راہبری میں ہم اس جگہ پہنچے اور رک گئے۔ آگ جل رہی تھی جس کی روشنی کافی تھی۔ 6 ننگ دھڑنگ آدمی ایک دائرے میں ایک دوسرے کے پیچھے اچھل اچھل کر چل رہے تھے اور کچھ گنگنا رہے تھے۔ ان کے درمیان کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈکیت نے بتایا کہ وہ لڑکی ہے۔ گھوش نے پارٹی کو پھیلا کر آگے بڑھایا۔ ان آدمیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب ہم انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ گھوش کے للکارنے پر وہ رک گئے۔ گھوش ریوالور ہاتھ میں لیے ان کے قریب گیا۔ ہم سب رائفلیں آگے کیے آگے چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے ہمیں یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ کالی دیوی تم سب کو اندھا کر دے گی اور تمہاری بیویوں، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ اور دھمکیاں بھی دیں۔ درمیان میں لڑکی بالکل برہنہ شیر کی کھال پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ وجد کی حالت میں آہستہ آہستہ سر ہلا رہی تھی۔ تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب لڑکی کو گھوش اٹھانے لگا تو لڑکی نے اوپر دیکھا اور کہے لگانے لگی۔ اس کی یہ حالت بتاتی تھی کہ اسے کوئی نشہ آور چیز دی گئی ہے۔ یہ آدمی قریب ہی ایک غار میں رہتے تھے۔ اس میں سے لڑکی کے کپڑے برآمد ہوئے جو بڑی مشکل سے اسے پہنائے گئے۔ وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ غار سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان میں نشہ آور پانی بھی تھا جو لڑکی کو پلایا جاتا تھا۔ سب کو چوکی میں لے آئے۔ یہ ننگ دھڑنگ آدمی عدالت میں بھی پولیس کو کوستے رہے کہ ان کے مذہب کی توہین کی گئی ہے۔ لڑکی 2 روز کے بعد ہوش میں آئی۔ اسے اتنا ہی یاد تھا کہ ایک آدمی اسے اٹھا کر لے گیا تھا اور ان آدمیوں نے اسے پانی پلایا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ ڈکیت کو 10 سال، عامی کو 5 سال اور ان نانگے قبائلیوں میں سے ہر ایک کو 7 7 سال سزائے قید دی گئی اور سرکار کو نقد انعام اور سند ملی تھی۔